Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉट न्यूज़ पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 27 जून 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़ पेपर के अंदर दिया गया है. विकी लीक्स के अंदर जूलियन असंज साहब को काफ़ी अरसे से अमेरिका की तरफ से जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा था. जूलियन असंज एक जर्नलिस्ट हैं. इन्होंने जी अमेरिका के जो यूएसए और इराक़ के अंदर मिलिट्री एक्शन थे उसके ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए थे, जिसकी वजह से इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था और इनको लंदन के अंदर कैद के अंदर भी रखा गया. अब 2024 में इनको रिहा कर दिया है और अब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना हो गए हैं, जहाँ पे इनकी फैमिली रहती है. मज़ीद अगर इसके बारे में आपने जानना है तो कल का लेक्चर सुने, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को हमने बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली फ़िज़िकली, नॉलेज के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी आपने बनाना है ताकि आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों. अल्लाह आप सबको कामयाब करे. सबसे पहले जी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. ओपिनियन का जो एनालिसिस है वो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा. पहला जी एडिटोरियल है पॉजिटिव फीलर्स. ठीक है, मीन थोड़ी फीलिंग्स जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं. ख़ास तौर पे जी इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए हैं. मोदी सरकार थर्ड टाइम जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बना के आ गई है. पीएम शहबाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने कंग्रेचुलेट कहा है मोदी को थर्ड टाइम पीएम बनने पे, और बाद में जी मोदी सरकार का थैंक यू का ट्वीट भी आ गया. तो इस तरह कहता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्या पता अब थर्ड टाइम जो मोदी आया है दोनों के रिलेशन बेहतर हो जाएं, क्योंकि अगर इन दोनों मुल्कों के रिलेशन ठीक हो जाएं तो दोनों मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा डिफेंस पे लगाना पड़ता है सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से. अब जी मोदी सरकार जो है ना, उसने जब वहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी की है ना, तो जितने भी रीजन के बड़े बड़े लीडर थे, जो उसके हमसाए मुल्क हैं, बांग्लादेश है, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना हैं, ठीक है, मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, श्रीलंका के विक्रम सिंह हैं, ठीक है, अहमद जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिचल हैं, इन सारों को बुलाया है. लेकिन पाकिस्तान के किसी भी सरकारी बंदे को इन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे इनवाइट नहीं किया. इसका मतलब है कि अभी भी सही तरह से जो रिलेशन हैं वो बिल्ड करने में दोनों मुल्कों को अभी एफ़र्ट्स करना पड़ेंगी. ठीक है, पॉजिटिव फीलर्स के अंदर वो बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की, कि अगर पाकिस्तान और जो इंडिया है ना, इन्होंने अगर पीस के लिए कोशिशें करनी है ना तो इनको बोल्ड स्टेप लेना पड़ेंगे. और दोनों मुल्कों के दरमियान जो मिसट्रस्ट चला आ रहा है, जो टॉक्सिसिटी है, और उसके अलावा जो करंट स्टेटस को है इनकी जो कश्मीर की वजह से इनके दोनों के जो रिलेशन हैं वो बड़े टफ़ हैं. जिस तरह कहता है कि कश्मीर टग ऑफ वार है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान. जब गोरों ने जी इंडिया और पाकिस्तान को अलहदा किया था तो कश्मीर का इशू रिज़ॉल्व नहीं हो पाया, और पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई भी हो चुकी है. 1947 में कश्मीर इशू पे लड़ाई हुई, 1965 जो है इसमें भी वार हुई इंडिया के साथ, 1970 जो हमारे पास 2 है, 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ तब भी इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है. बाकी भी आपको इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो देखते को मिलते हैं. आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को राइट्स देता था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अपना फ्लैग रख सकते हैं, और कोई भी फॉरेनर जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं ले सकता, उसको 2019 के अंदर मोदी सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो दोबारा इंडिया के साथ ख़राब हो गए. फिर आपने 2019 में एयर स्ट्राइक भी देखी होगी. टी वाज फैंटास्टिक. जो अभिनंदन है उसको पकड़ा पाकिस्तान के जो सिपाही थे, पाकिस्तान के जो जवान थे एयर फोर्स के अंदर. उसके अलावा ये सारा मामलात आपको देखने को मिले. 2019 के से पहले कुछ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे थे, लेकिन 2019 के बाद ये रिलेशन दोबारा ख़राब हो गए हैं. तो कहते हैं कि दोनों मुल्क जो हैं उनके दरमियान
کچھ پازیٹیو سٹیپ لیے جائیں تب جا کے پیس دونوں ملکوں کے درمیان آ سکتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن مودی جو تھرڈ ٹائم آیا ہے اس کی پیش رفت کے اندر دیکھے جائیں گے۔ لٹل جو ہے کہتا ہے کہ امید نظر آئی ہے، پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی دینے پہ جو ہے وہ شک کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ مودی تھرڈ ٹائم جو ابھی بن کے آئے ہیں پی ایم، اور ان کو کافی پریشر فیس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، باقی لیڈرز کو بھی ماننا پڑ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مودی کو بڑے چیلنج ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ پاکستان کو نہیں بلایا مودی نے جب اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ باقی جو ریجنل لیڈرز ہیں انہوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا ہے۔ اس کا مطلب ابھی بھی مودی سرکار کی جو پالیسی ہے پاکستان کو لے کے وہ ٹف ہے۔ مودی سرکار نے ان لیڈرز کو بلایا ہے جو پکچر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کو نہیں بلایا۔ اور اس کے علاوہ مودی نے الیکشن کمپین کے اندر پاکستان کے اگینسٹ ہسٹورک سپیچز کی ہیں، اور خاص طور پہ کہتا ہے کہ جو ایشو ہے نا انڈیا کشمیر کا، اس کی بیس پہ دونوں ملک جو ہیں ابھی بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ابھی بھی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیس ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ لیوک وام ہوتا ہے نیم گرم، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت مطلب ہلکی پھلکی کمیونیکیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس سے پاکستان اور جو انڈیا کے لیڈرز ہیں الیکشن کے بعد ایک دوسرے کو انہوں نے کنگریچولیٹ کیا ہے۔ مودی نے کہتا ہے کہ نواز شریف نے جو کنگریچولیٹری ٹویٹ کیا ہے نا، مودی کا رسپانس ابھی بھی کس پہ ہے؟ سیکیورٹی پہ ہے۔ پھر کہتا ہے پاکستان نے کہ جو ڈپٹی پی ایم ہے اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے نیبر انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے کر لیں اور کشمیر کو حل کر لیں اور پیسفل جو ہے وہ ریزولوشن کی طرف چلے جائیں۔ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سگنل دے رہی ہے اور وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہم سنسیئر ہیں تاکہ ہم دونوں ملکوں کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہو جائیں، لیکن کہتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ابھی کوئی اس طرح کی جو سٹیپ ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے۔ پاکستان ابھی انڈیا کا جو رسپانس ہے اس کا ویٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ فل ڈپلومیٹک جو ریلیشن ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے۔ 2019 سے لے کر اب تک یہ جو دونوں ملکوں کے ریلیشن ہیں یہ ڈیڈ لاک میں آ گئے ہیں، رک گئے ہیں، ان میں کوئی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی۔ پروپوزل دیا جا رہا ہے کہ آفیشیل اور جو بیک چینل ڈائیلاگ ہیں اس کے ذریعے دونوں ملک اپنے ریلیشن دوبارہ بحال کریں، میوچل بینیفٹ جو ہیں اس پہ کام کریں تاکہ اس ریجن کے اندر پیس آئے اور اکانومی گروتھ ہو، اور دونوں ملکوں کے اندر جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر پیسفل ڈیل کی جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹریڈ شروع کر دیں۔ پاکستان جو ہے اپنا سٹانس کشمیر کے اوپر ابھی بھی مینٹین کیے ہوئے ہے، اور پاکستان اس ایشو کو اوپنلی ڈسکشن کے لیے تیار ہے، اور کہتا ہے کہ انڈیا کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنا ہوگی تاکہ اس ریجن کے اندر پیس آ جائے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پاسٹ کے اندر بھی پیس ایفرٹس کو لانے کی کوششیں کی گئی ہیں، اب دوبارہ اس مسئلے کو دوبارہ تازہ کیا جا رہا ہے اور دوبارہ ہسٹوریکل جو ہمارے کنفلکٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب فیوچر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیو دلی کا جو رسپانس ہے پاکستان کی اس انیشیٹو کی طرف کیا ہوگا۔ اگر دونوں ملکوں کا انیشیٹو اچھا ہو، ڈپلومیٹک وے سے اپنے مسائل حل کریں، تو اس سے بہتر کوئی اور چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتا ہے کہ اب چوائس دونوں ملکوں کی ہے کہ وہ مزید دونوں مسٹرسٹ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں یا سخت سٹیپ لے کے اس ریجن کے اندر پیس لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دونوں ملکوں کے اوپر ہے، دونوں کنٹریز جو ہیں ان کو اپنا بیٹر فیوچر کے لیے تاکہ سب کانٹیننٹ میں ریفارمز آ جائیں، یہ بھی چینج ہو جائے، یہاں بھی عوام کے حالات چینج ہوں، تو دونوں ملکوں کو جو ہے وہ کمیٹڈ وے کے اندر ڈیل کرنا پڑے گی۔ جی اس میں کہتا ہے کہ ابھی اس میں ہم نے دیکھا انیشیل سکیپٹیسزم ہے کہ ابھی بھی اس پہ شک کیا جا رہا ہے کہ مودی جو تھرڈ ٹائم پی ایم بن کے آئے ہیں کیا وہ پاکستان کے ساتھ اپنا ریلیشن امپروو کریں گے، اور کہتا ہے ریسنٹ جو پاکستان کی طرف سے پازیٹیو سگنل گیا ہے اور انڈیا کا رسپانس بھی تھوڑا ٹھیک رہا ہے، کیا ڈائیلاگ دوبارہ ریسٹارٹ ہو سکتے ہیں اور کیا ڈپلومیٹک ٹائز کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے، یہ تو فیوچر میں ہی پتہ چلے گا۔ اور ایمفاسائز کیا جا رہا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے بینیفٹس کے لیے پیس ڈیل کریں اور اکانومی گروتھ لے کے آئیں، اور اس کے لیے انڈیا کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ریجن کے اندر پیس کو اچیو کیا جا سکے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس دوسرا ایڈیٹوریل ہے پولیو پرابلم، ٹھیک ہے۔ پولیو ایک جی بیماری ہے، وائرل انفیکشن ہے جو کہ آپ کے نروس سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو نروس سسٹم میں جو آپ کا
اسپائنل کارڈ کے اندر موٹر نیورون ہے نا، اس کے اندر یہ پولیو وائرس کی وجہ سے پورا جسم مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے بل گیٹس کی جو فاؤنڈیشن ہے، بل گیٹس اور منڈیلا کی، یہ پوری دنیا کے اندر فنڈ دیتی ہے اور پولیو وائرس جو ہے اس کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا سے یہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن دو ہی ملک ہیں، افغانستان اور پاکستان، جس کے اندر ابھی بھی پولیو وائرس کے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ورلڈ پولیو وائرس کی جو رپورٹ آئی تھی جنوری 2024 میں، اس کے مطابق ابھی بھی جو 6 کیس ہیں دوبارہ افغانستان کے اندر ملے ہیں اور پاکستان کے اندر ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ابھی کہتا ہے کہ دوبارہ جو بل گیٹس ہیں یہ پاکستان کے اندر بھی آئے ہیں اور انہوں نے جی ریکویسٹ کی ہے کہ ان مریضوں کو بھی ختم کیا جائے۔ اور بل گیٹس کی یہ جو فاؤنڈیشن ہے، منڈیلا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، یہ فنڈ دیتی ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ WHO اور یونیسیف بھی اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں تاکہ پولیو وائرس کو ریڈیکیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ بل گیٹس صاحب آئے ہیں پاکستان کے اندر۔ آغا خان یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے کیمپس کو وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس کو لے کے کہتا ہے کہ پولیو وائرس جو ہے یہ پاکستان کے اندر ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا، اس کو لے کے چیلنج ہیں پاکستان کے اندر، اور پولیو کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ 6 پولیو کیس ابھی 6 مہینوں میں دوبارہ کہتا ہے اس سال رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ ایفرٹس جو کی جا رہی ہیں ریڈیکیٹ کو ختم کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ان کے اندر کمیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گیا، لیکن پاکستان اور افغانستان کے اندر ابھی بھی پولیو وائرس جو ہے وہ موجود ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بل گیٹس صاحب سے ملاقات کی ہے اور ایمفاسائز کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ بل گیٹس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہی پاکستان کو سپورٹ کرے گی اور وہ مل جل کے پولیو وائرس کو ختم کرنے کی کوششیں کریں گے۔ کہتا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، خاص طور پہ یہ جو بھی 6 پولیو کے کیس دیکھنے کو ملے ہیں، اس کی بیس پہ انہوں نے بل گیٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں جتنی بھی جو سیٹ بیک ہے اس پہ ڈسکشن کی ہے، کیونکہ منڈیلا اور یہ جو بل گیٹس کی فاؤنڈیشن ہے اس کا جو مشن ہے وہ پولیو وائرس کو ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کرنا ہے پوری دنیا سے۔ بل اور منڈیلا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کافی فنڈ دیتی ہے پولیو کمپین چلانے کے لیے، اور کنٹری خاص طور پہ وہ کنٹری جو ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے تو وہ اس ڈونر کی سپورٹ کو لاس کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کو جی پولیو فری سٹیٹس اچیو کرنے کے لیے اب سخت ایفرٹ کرنا پڑیں گی۔ پاکستان کہتا ہے کہ میجر کنٹریبیوٹر جو ہے رہا ہے گلوبل پولیو کیسز کے اندر۔ پاکستان اور افغانستان دونوں ہی پولیو وائرس جو ہیں کیسز زیادہ ان ملکوں میں نظر آ رہے ہیں۔ ویکسین کچھ لوگ نہیں لگواتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ جو ناردن ایریا ہیں وہاں پہ مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ پولیو ویکسین اصل میں جو ہیں یہ جو پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے یہودیوں کی چال ہے، اس طرح سے مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ کہتا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کہتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ارجنٹ بیس پہ ایکشن کرے، اس میں انٹروین کرے تاکہ ویکسین جو ہے اس کے عمل کو مزید پھیلایا جا سکے، اور اس کے لیے کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو اس پولیو وائرس کے سپریڈ میں انوالو ہیں اور جو ویکسینیشن سے ریفیوز کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہتا ہے کہ پولیو ورکر جو ہے ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے، جس طرح جی پولیو ورکر جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو گولیاں مار دی جاتی تھی پہاڑوں ناردن ایریا میں جب یہ پولیو جو کہ قطرے پلانے جاتی تھی، تو کہتا ہے کہ سیکیورٹی بھی دی جائے پولیو ورکر کو تاکہ ان کو جو تھریٹ فیس کر ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ اور کہتا ہے اس طرح جو ڈیٹرنس جو ہے اگر آپ پرووائڈ کریں گے تو اس طرح جو ویکسینیشن ایفرٹس ہیں وہ آپ انہینس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ رسپانسبلٹی، گورنمنٹ جو ہے وہ پولیو ریڈیکیشن ایفرٹس کو ریزالو کرنے میں فیل دکھائی دے رہی ہے، اور کہتا ہے کہ اب کہتا ہے کہ اسٹرانگ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، اور ان کو جی جتنی بھی یہ کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں ان کو یہ ریورس کریں اور دوبارہ پاکستان کو پولیو فری کنٹری بنا دیں۔ سو جسٹ آپ نے یہی بتا دینا ہے کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ پولیو جو کیسز ہیں وہ دوبارہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے
پہلے بڑی پروگریس اچیو کر لی تھی، اب دوبارہ یہ جو ہمیں اثرات نظر آئے ہیں تو کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ جو فنڈنگ جو ہمیں ملتی ہے بل گیٹس کی فاؤنڈیشن سے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں یہ جو گول ہے پولیو فری پاکستان یہ اچیو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کہتا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ جو پولیو ورکرز کو ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، جو بھی لوگ ویکسین کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اس طرح کے ایکشن کر کے آپ ویکسینیشن جو ہے پھیلا سکتے ہیں اور پبلک ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے تیسرے نمبر پہ ہے بیٹل اگینسٹ ہیٹ۔ تو ہیٹ ویو آپ نے دیکھی پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، ارجنٹ بیس پہ ہمیں ایکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہیٹ ویو دیکھنے کو مل رہی ہے، گورنمنٹ فیل دکھائی دی ہے۔ پاسٹ 2015 میں کراچی میں ہیٹ ویو آئی تھی اور بہت سے لوگ اس سے مر گئے تھے۔ اب دوبارہ کراچی کے اندر ہیٹ ویو کی وجہ سے 29 جو زندگیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور کہتا ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو خاص طور پہ سندھ والا ایریا ہے اور جو یہ پنجاب کا ایریا ہے ساؤتھ پنجاب، اس میں زیادہ گرمی دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، ناردرن ایریا میں اتنی گرمی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے ہیٹ ویو جو ہے یہ 42 سے 45 سینٹی گریڈ ٹمپریچر دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ ریڈ ایریا اتنا ٹمپریچر ہے، جس کی وجہ سے کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، ایگریکلچر جو فصلیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں زیادہ گرمی کی وجہ سے، ایجوکیشن بھی انٹرپ ہو رہی ہے، جس طرح گرمی زیادہ ہوتی ہے تو چھٹیاں پرولانگ کر دی جاتی ہیں، جس طرح ہیٹ ویو کی وجہ سے چھٹیاں جلدی کر دی گئی۔ جو ہمارا لائف سٹاک ہے، ہمارے مویشی ہیں دودھ دینے والے، ان پہ افیکٹ ہو رہا ہے، ہیلتھ فیسلٹی جو ہے ان پہ افیکٹ ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو سارا ہیٹ ویو کے افیکٹ ہے نا، اس سے بچنے کے لیے کوششیں کی جائیں، خاص طور پہ گرمی میں باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ جب سر درد شروع ہو، چکر آئے اور اس کے علاوہ بخار آپ کو فیل ہو، تو آپ کو ہیٹ ویو جو ہے وہ چیک کروا لینی چاہیے، پانی زیادہ پئیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہیوی جو پروٹین زیادہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور بجلی جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ تو کہتا ہے کہ ہیٹ سٹروک جو ہے اس کے 22 کیسز اس ہاسپٹل میں ملے ہیں، GPMC یہ کراچی کے اندر ہے، اور 8 جو ہے انڈس ہاسپٹل میں جو ہیں وہ ہیٹ سٹروک کے کیس نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ایک تو ڈیتھ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کنفرم کر دیا ہے کہ بندے کی ہیٹ ویو کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن نے 4 to 7 باڈیز جو ہے نا وہ اکٹھی کی ہیں جن کی ہیٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ 4 to 7 جو یہ لوگ ہیٹ ویو کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، یہ موسٹلی غریب گھر کے تھے، ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان کے پاس کولنگ پلیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کال فار امیجیٹ ایکشن۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ ارجنٹ بیس پہ نیشن کے اندر ہمیں پورے پاکستان کے اندر اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، ہیلتھ فیسلٹیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے، موبائل ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہ بنائے جائیں، گاڑی آئے اور وہ آ کے ہیٹ اسٹروک والے پیشنٹ کو ٹھیک کرے۔ اس کے علاوہ کولنگ اسٹیشن بنانے کی ضرورت ہے، جو لو انکم ایریا ہیں اور جو لمبے روٹس ہیں ان کے درمیان میں کولنگ اسٹیشن بنائے جائیں تاکہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے پانی شانی پی لیں اور دھوپ سے بچ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کہتا ہے کہ کنٹینیوز مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے، جتنی بھی ہیٹ اسپاٹ جو یہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس ریسکیو آپریشن کے ذریعے جو لوگ ہیٹ ویو سے افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو بچایا جائے، اور ڈور سٹیپ پہ جا کے لوگوں کو اس سے اویئرنیس دی جائے، اور جتنی بھی ولنریبل پاپولیشن ہے ان کو فرسٹ ایڈ سروس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنی چاہیے۔ لانگ ٹرم سلوشن کے لیے کہتا ہے کہ ہیٹ ویو پاکستان اور انڈیا کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے، اور اس کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ہیٹ ویو سے بچنا ہے تو ٹری جو ہے وہ لگانا ہوں گے، پلانٹیشن بڑھانا ہوگی، اور کہتا ہے جتنی بھی زمین ایسی بنجر ہے اس کو آپ نے فوریسٹ وہاں پہ لگائیں، جو کہ زمین ایسی ہی پڑی ہوئی ہے، پارکس بنائیں، ٹھیک ہے، اور واٹر باڈیز کو آپ محفوظ رکھیں۔ اگر آپ پودے لگائیں گے تو اس سے آپ ٹمپریچر کو کم کر سکتے ہیں اور ایکولوجیکل بیلنس اچیو کر سکتے ہیں۔ جی انوائرمنٹل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، رینیویبل انرجی سورس کی طرف جائیں، فوسل فیول کا استعمال کم کریں، گرین ہاؤس گیس کا جو خارج ہے وہ کم کریں، ٹرانسپورٹیشن جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھایا جائے، لوکل جو ذاتی جو کاریں ہیں ان کو کم کریں۔ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہیومن لائف جو ہیں اور جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے ابرپٹلی، اتنا زیادہ جو چینج ہو گیا ہے، اس کو اگر آپ نے ابھی
ارجنٹ بیس پہ اس کو کم کرنے کے ایکشن نہ لیے تو پھر آپ کو بہت زیادہ مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں. گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ہیٹ ویو کا جو ڈیزاسٹر آیا ہے اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے جو ایفرٹس کی ہیں وہ انیڈیکویٹ ہیں. امیجیٹ بیس پہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ولنریبل ایریاز کے اندر ایمرجنسی جو ہے اس کی بیس پہ میجرمنٹ لی جائیں. لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بیس پہ گرین سپیس بنائی جائیں تاکہ سسٹینیبل پریکٹس سے آپ ہیٹ ویو کو کم کر سکیں. گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ اب گلوبل وارمنگ سے بھی آگے نکل گیا، گلوبل بوائلنگ ہو رہا ہے، دنیا بوائل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ہیٹ ویو سے بچنا ہے تو پلانٹیشن کریں اور فوسل فیول کا جو بے دریغ استعمال ہے اس سے بچیں. آج کے جی ایڈیم ہیں ایئر ڈاٹ. ایئر ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے اے ویری لانگ ٹائم اگو، کئی سالوں سے. ٹھیک ہے، ہی ہیز بین کلیکٹنگ اسٹیمپ سنس ایئر ڈاٹ، وہ کئی سالوں سے نا اسٹیمپ جو ہے وہ اکٹھی کر رہا ہے، اس کا شوق ہے. ایئر ون کا مطلب ہوتا ہے جب سے وہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، فرسٹ ایئر. جس طرح ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے یا کوئی کمپنی ہے، وہ جب بنی تھی نا تب سے کوئی امپلائی وہاں پہ کام کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں کہ شی جوائنڈ دا کمپنی ان ایئر ون اینڈ ہیز بین ہیئر ایور سنس. جب سے کمپنی بنی تب سے وہ یہاں پہ ہے. گیو اٹ آ ورل، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. ٹرائی سم تھنگ نیو اور انفیمیلیئر. وائی ڈو ناٹ یو گیو اٹ آ ورل اینڈ سی اف یو لائک اٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس پیرا ورڈ ہے ایکسیپشنل کا مطلب ہوتا ہے نمایاں. ٹھیک ہے، ہر ایکسیپشنل ٹیلنٹ ان میوزک ارنڈ ہر آ اسکالرشپ. جو آپ کے اندر ایکسیپشنل کوئی خوبی ہو نا اسے کہتے ہیں. اور ایکسیپشنیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتراض، آبجیکشنیبل. دا پروفیسر فاؤنڈ دا اسٹوڈنٹ بیہیویئر ایکسیپشنیبل ڈیورنگ دا لیکچر. اس کے بعد ہے پرزیکیوٹ کا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کسی چیز کو دبانا، اوپریس کرنا. ٹھیک ہے، ٹرماٹائز کرنا. دا منارٹی کمیونٹی فیس ڈسکریمنیشن اینڈ ور پرزیکیوٹیڈ فار دیئر بلیف. پروزیکیوٹ ہے مقدمہ چلانا. دا ڈسٹرکٹ اٹارنی ڈیسائیڈیڈ ٹو پروزیکیوٹ دا سسپیکٹ فار امبیزلمنٹ. اس کے بعد ہے جی یہ آج کے ووکیبلری ورڈ ہے. ڈیسپوٹزم کا مطلب ہوتا ہے ایبسلیوٹ پاور، مطلب جو کرول وے کے اندر پاور کا استعمال کیا جائے. ہیجمنی ہوتی ہے جی ڈومیننس اوور ادر. باربیرینزم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہائی لیول کا ظلم. ٹائرنی کا مطلب بھی ظلم و ستم ہے. پرزیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایل ٹریٹمنٹ. انٹروسپیکشن ہوتا ہے اپنا جائزہ لینا. ٹھیک ہے، لیوک ورم ہوتا ہے نیم گرم. ٹوٹم پیپل ہوتا ہے جی ہیرارکی کے لحاظ سے درجہ بندی. اونیس ہوتا ہے ذمہ داری. ریسیپروکیٹ جواب دینا. مانٹرا نعرہ لگانا. اوورٹیور کا مطلب ہے پیشکش کرنا. اس کے علاوہ ہوپس امیدیں. ٹھیک ہے، اور اس کا اینٹونم ہے ڈسپیئر پیسیمزم. نارملائزیشن ہوتا ہے کسی چیز کو معمولی کرنا. اینٹونم ہے ایب نارمل کر دینا، ارریگولیرٹی لے کے آنا. ایریڈیکیشن ہے خاتمہ کر دینا. ٹھیک ہے، اینٹونم ہے پریزرو کرنا، ریٹین کرنا. سپوریس کا مطلب ہوتا ہے جس پہ آپ شک کریں. ٹھیک ہے، جو دھوکہ والا بندہ ہو، مشکوک. اینٹونم ہے جینین، اتھینٹک. اس کے بعد ہے اے پیتھیٹک ہوتا ہے بے حس، جسے کسی کا احساس نہ ہو، انڈیفرنٹ. اینٹونم ہے کیئرنگ، پیشونیٹ. مایوپک ہوتا ہے جی شارٹ سائٹڈنیس. ٹھیک ہے، جو نارو مائنڈڈ بندہ ہو. دا مایوپک پالیسی فیل ٹو ایڈریس دا لانگ ٹرم امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج. اس کے بعد ایکویٹی ہوتا ہے انصاف، برابری. ٹھیک ہے، فیئر ٹریٹمنٹ. اینٹونم ہے انجسٹس. ڈیسپوٹزم کا مطلب ہوتا ہے ظلم، ٹائرنی. اینٹونم ہے ڈیموکریسی، فریڈم. اس کے بعد ہے انٹریکیٹلی کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ سے، کمپلیکس مینر میں. ٹھیک ہے، اینٹونم اس کا جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈلی. امپوزنگ ہوتا ہے کسی چیز پہ جو ہے کسی چیز کو کسی پہ امپوز کرنا. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کیا کریں جی امپریسیو. اینٹونم ہے ان امپریسیو، موڈیسٹ. اس کے بعد ہے جی لانجیوٹی ہوتا ہے طویل عمر، جو اس کی زندگی کافی زیادہ ہو. اینٹونم ہے شارٹنیس، بریوٹی. انبریڈلڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جی کسی کو جو ہے وہ آزاد کر دینا، ان کنٹرول کر دینا. اینٹونم ہے ریسٹرین کر دینا، کسی کو قید میں رکھنا. اس کے بعد ہے بیوروکریسی، جو کہ ہمارے پاس بیوروکریسی کا نظام ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، گورنمنٹ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں. اینٹونم اس کا سینونم ریڈ ٹیپ بھی اس کو کہتے ہیں. اینٹونم ہے ایفیشینسی، ڈی سینٹرلائزیشن. آربیٹریری جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رینڈم، بے قاعدگی سے. اینٹونم ہے سسٹمیٹک اور کنسسٹنٹ.
یہ تھے جی آج کے ایڈیٹوریل اور ووکیبلری ورڈ. امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے. لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.